उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदाम की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आसिफ आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स का और आपकी आरा का, जिससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। आज खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हमारे साथ शेयर करेंगे पास्टर कमर गिल साहब। इनका ताल्लुक है न्यू बॉर्न मिनिस्ट्री सियालकोट से। अभी वक्त है कि खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुने। खुदा बाप, बेटे और रुहुल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। और आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम पौलुस रसूल की मार्फत फिलिपियों के नाम लिखा हुआ ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत मुबारका की तलावत करने की सआदत हासिल करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम की इस आयत मुबारका पर गौर व खोज करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये ख़त किसने लिखा और किसको लिखा और क्यों लिखा, इसकी वजह क्या थी। तो मेरे अजीज़ों, ये ख़त पौलुस रसूल, जिनको आप बखूबी जानते हैं कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए उनको कसरत के साथ इस्तेमाल किया और गैर कौमों में इस्तेमाल किया। तो पौलुस रसूल मसीह खुदावंद के साथ बेपनाह मोहब्बत रखते थे, और इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि उनके लिए जान तक कुर्बान करने से गुरेज न किया। जब खुदावंद ने पौलुस रसूल को अपने लिए चुन लिया तो इनकी ज़िद थी कि मैं रोम में जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करूँगा। और जब ये रोम के लिए निकले तो ये खुद कहते थे कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं वापस नहीं आऊँगा। और दूसरे जो लोग थे वो भी कहते थे कि रोम जाना ख़तरे से खाली नहीं। तो पौलुस रसूल ने कहा कि मैं खुदावंद की मुनादी के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो जब पौलुस रसूल वहाँ पर पहुँचे तो वही हुआ जिसका डर था। रोमियों ने पौलुस रसूल को शहीद कर दिया। और रवायत बहुत मशहूर है, मैं इसका भी जिक्र करता चलूँ साथ साथ, कि जब पौलुस रसूल को शहीद किया जा रहा था तो जल्लाद ने जब तलवार उठाई और पौलुस रसूल बिल्कुल यहाँ पर और तलवार यहाँ पर है, और उन्होंने वहाँ भी इनकार करने के लिए मसीह खुदावंद का पौलुस रसूल को फोर्स किया, लेकिन उन्होंने मसीह यीशु का इनकार नहीं किया। और तलवार यहाँ आकर पहुँची और जो ही सर तन से जुदा होने लगा, तलवार उनकी गर्दन पर चली तो उनकी जुबान से 3 लफ्ज़ निकले। और वो 3 लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ही लफ्ज़ 3 मर्तबा निकला था, और वो ये था, यीशु यीशु यीशु। और जब सर तन से जुदा हुआ तो ज़मीन पर 3 जगह उछला, और जिन 3 जगहों पर उनका सर उछला उन 3 जगहों पर शफाफ पानी के चश्मे निकल आए। और आज भी उस जगह पर 3 चश्मों वाला चर्च बना दिया गया है, और वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, और ये 3 चश्मों वाले चर्च के नाम से मशहूर है। तो मेरे अजीज़ों, ये है पौलुस रसूल जो अपने ख़त को जब लिखते हैं तो किसके नाम लिखते हैं? फिलिपियों के नाम। फिलिपियों एक शहर का नाम है। फिलिपियो शहर जो है, अब हम इस पर गौर खोज करेंगे कि फिलिपियो शहर की जो खसूसियत थी, जो खसलत थी, जो
ان کی بات تھی، جو ان کا طور طریقہ تھا، اس پر غور و خوض کریں گے۔ وہ یہ تھا کہ وہ اپنے عہدوں پر غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور دوسروں کو ڈی گریڈ کر کے اپنی عزت بناتے تھے۔ ان کو اپنی سیٹوں پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جس طرح کہ آج کل بھی ہمارے علاقہ میں ہمارے لوگوں کے بھی خیالات کچھ فلپیوں کے لوگوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا، ایک پنجابی کی کہاوت یہاں پر میں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس لیے میں شیئر کرتا جاؤں۔ جے پنڈ دی گل کرو تے پورے پنڈ چو صرف میں سے ہی ہاں، جے شہر دی گل کرو تے پورے شہر چو میں سے ہی ہاں، جے پورے ملک دی گل کرو ملک چو میں سے ہی ہاں، تے جے گھر دی گل کرو تے گھر چو صرف میں سے ہی ہاں، تے صرف میں سے ہی ہاں تے پھر میں ہی سے ہی ہاں۔ ان کو بھی یہ مسئلہ تھا، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے تھے، اور خود پر غرور اور ناز کرتے تھے، اور دوسروں کا تمسخرہ اڑاتے تھے۔ اس لیے پولس رسول نے جب ان کا مزاج دیکھا تو ان کے مزاج کو لے کر انہوں نے ان کو خط لکھا، اور خط میں لکھا، کیا فلپیوں کے لوگوں، تم کیا کرو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، کیونکہ تمہیں اپنا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا جو مزاج ہے وہ بالکل درست نہیں، اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے، اس کو تبدیل کریں۔ تو میرے عزیزو، مزاج کی بات کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی خدا کا پیغمبر اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک پیغام لے کر آتا ہے، اور اس پیغام کے ماننے والے اور نافرمانوں کے بھی آپ انجام دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ نوح کے زمانہ کے لوگوں کا بھی مزاج درست نہیں تھا، تو ان کو بھی نوح کی بابت جب نبوت ہوئی اور ان لوگوں نے اپنا مزاج تبدیل نہیں کیا، اس لیے خدا نے پوری قوم، پوری دنیا کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا نام اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ میرے عزیزو، سدوم اور عمورہ کو لیں، ان لوگوں نے بھی اپنا مزاج نہیں بدلا، ان کو بھی کہا گیا اپنا مزاج بدلو، اور جب ان لوگوں نے بھی اپنا مزاج نہیں بدلا تو خدا نے سدوم اور عمورہ کو بھی غرق کر دیا۔ اور اسی طرح یونا نبی کی مثال کو لے لیں۔ یونا نبی جب جاتے ہیں نینوے شہر میں تو وہاں پر ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا مزاج خدا کو پسند نہیں، تمہارا یہ رویہ، تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ خدا کو بالکل بھی پسند نہیں، اس کو تبدیل کریں۔ تو نینوہ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نینوہ کے لوگ اپنے مزاج کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور جس کا مزاج سخت تھا وہ اپنے آپ کو نرم کر لیتا ہے، اور جو بادشاہ تخت پر برجمان تھا وہ ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھتا ہے اور اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اور جو خدا سے دور تھے وہ دعا اور روزے میں ٹھہر گئے۔ بچوں بڑوں سب نے اپنے مزاج کو تبدیل کر دیا، اور جو ہی اس قوم نے اپنا مزاج تبدیل کیا، خدا نے آسمان سے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ تو میرے عزیزو، آج بھی جب ہم اپنے مزاج کو بدلتے ہیں تو خدا اپنا ارادہ بدل دیتا ہے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور اسی لیے انہوں نے مثال کے طور پر فار ایگزامپل جو ہے مسیح یسوع اپنا اکلوتا بیٹا بخشا، کہ ہم جو کچھ بھی سیکھنا ہے، جس طرح مسیح کرتا ہے ہمیں بھی ویسا کرنے کی ضرورت ہے۔
تو مسیح یسوع کی یہاں پر بات کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا۔ تو میرے عزیزو، مسیح یسوع کا مزاج بہت زبردست قسم کا تھا۔ اس کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: عاجزی، حلیمی، انکساری اور فروتنی۔ کیونکہ فلپیوں کے لوگوں کے اندر ان 4 چیزوں کی کمی تھی، تو مسیح خداوند کو فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ تم نے ویسا مزاج رکھنا ہے جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ مسیح یسوع کی مثال دی جاتی ہے کہ مسیح یسوع کا مزاج ایسا تھا اور تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تمہارے اندر عاجزی، حلیمی، فروتنی اور انکساری کا آنا بے حد ضروری ہے۔ اور مسیح خداوند کے مزاج کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مسیح خداوند کی عاجزی دیکھیں، ان کی حلیمی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں۔ خدا کے ساتھ آسمان پر تخت نشین ہیں، خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، اور خدا نے کلام مقدس میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور اگر وہ چاہتے تو اس کو وہ ختم بھی کر سکتے تھے کہ میں خود خدا بن جاتا ہوں، اس خدا کو ہٹا لیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، عاجز بنایا، انکسار بنایا، اور کیا کیا؟ اس روئے زمین کے اندر آ گئے جو کہ کرۂ ارض کے اندر ایک ذرے کی ویلیو رکھتا ہے، اس کے اندر آ کر مسیح خداوند نے بسنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم در حقیقت چلتے پھرتے مسیح یسوع کی انجیل ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے چال چلن سے مسیح یسوع کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ اور ہم نے انجیل یعنی جہاں بھی جانا ہے خوشخبری دینی ہے۔ تو آئیں ہم سب مسیح یسوع میں خوش رہیں، آباد رہیں، اور آئیں اپنے خطا کار سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور دعا کریں گے۔ اے خدائے عظیم، اے خدائے ثالوث، اے خدائے اقدس، عجیب مشیر، خدائے قادر مطلق، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، یہودا کے گھرانہ کے شیر ببر بچانے اور چھڑانے والے خدا، آپ جو عظیم ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں اور کرم کرنا خوب جانتے ہیں، تو آپ جیسا زبردست کون ہے؟ سمندر کے جو شخروش پر آپ حکمرانی کرتے ہیں، آپ اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتے ہیں۔ آسمان آپ کا اور زمین بھی آپ کی، شمال اور جنوب کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ بادلوں کو اپنی رتھ بنا کر چلتے ہیں، آپ کروبیوں پر بیٹھنے والے خداوند ہیں۔ بے شک ہے خدا اگرچہ آپ بلند و بالا ہیں تو بھی خاکسار کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میں خاکسار، ناچیز، حقیر آپ کی حضوری میں جھک کر آپ کو سجدہ کرتا، قدوس اور مبارک کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے، اس موقع، اس گھڑی، اس لمحے کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا۔ اور اے زندہ آسمانی بادشاہ، جو اس وقت سکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو فردن فردن آپ کے پاک خون میں سیکیور کر دیتا ہوں۔ ان سب کو اپنے پاک خون میں کور کر لیں، اپنے پاک خون میں چھپا لیں، اور آپ کا پاک خون جو شفا دیتا ہے، نجات دیتا ہے، رہائی دیتا ہے اور مخلصی عطا کرتا ہے، اسی پاک خون کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، بیماریاں، بندشیں، رکاوٹیں، جوے اور بندھن ہیں، وہ آپ کے یسوع نام سے توڑ دیے جائیں۔ ان سب کو نجات، رہائی اور مخلصی اور شفا بخشی جائے۔ تمام طرح کی بدنی کمزوریاں آپ کے یسوع نام سے ختم ہوں، اور یہ ساری جانیں ہمیشہ آپ کی تعریف کریں، آپ کی حمد کریں، آپ کی ستائش کریں، آپ کو دھن باد اور مبارک کہیں، یسوع مسیح ناصری کے قادر مطلق نام سے،
آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔